नाज़रीन, मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर अली सितंबर 2024 में इसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पे इसकी आखिरी पोस्ट है। अक्टूबर 2024 में जो साथ वाला फ्लैट है उसका जो रहायशी है उसके साथ इसकी आखिरी डिस्कशन है सितंबर 2024 में। और फिर उसके बाद जो मोबाइल डाटा है अक्टूबर 2024 में आखिरी कॉल है और मैसेज है। अब वहां पे फ्लैट में जितनी भी चीजें पड़ी हैं वो सारी की सारी एक्सपायर हो चुकी हैं। इवन के जो डेड बॉडी के वो आज़ा जो सबसे बाद में जो सबसे लेट गलते सड़ते हैं, यानी कि उसमें अगर हम बात करें तो ये जो दिमाग की हड्डी है, ये सर की पीछे वाली हड्डी होती है, ये सबसे एंड पे जाके गलने सड़ने लगती है। वो भी मुकम्मल तौर पे गल सड़ चुकी थी। और ये जो शोल्डर है, कंधा है, एक बाजू पूरे का पूरा वो अलग हो चुका हुआ था। नाज़रीन, ये वो इंकशाफात हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। एक तो लोग कहानियां सुना रहे हैं, झूठी कहानियां सुना रहे हैं। अब इसके जो वालिद हैं, हमारे सोर्सेज ने पता कराया, डॉक्टर असगर अली, इसकी जो फैमिली है, इसका भाई, इसकी भाभी, वो भी डॉक्टर्स हैं। और इसकी वालदा के साथ इसकी गुफ्तो शुनीद जो हो रही थी वो भी हम आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो चौंका देने वाली है और आपको जो एक्चुअल फैक्ट्स अब नजर आएंगे वो आपने पहले नहीं सुने होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मोबाइल 1 साल से बंद था तो फिर फौरन वो मोबाइल ऑन कैसे हो गया। अब ये वाकया शुरू कहां से होता है? ये वाकया शुरू हुआ कि फ्लैट का जो मालिक है उसने कोर्ट से रुजू किया कि जी 1 साल से हुमैरा असगर अली मुझे रेंट नहीं पे कर रही। तो 1 साल क्या उसको खबर नहीं हुई कि उसको रेंट नहीं आ रहा? यहां पे तो मालिक मकान को अगर दूसरे महीने किराया ना मिले तो दूसरे महीने तो खप डल जाती है। फिर उसके बाद ये जो फैमिली है पूरी की पूरी, पहली बात तो ये है कि 2 झूठ इसकी फैमिली के बारे में बोले जा रहे हैं। पहले ये कहा गया कि जी इसके जो वालिद हैं उनकी डेथ हो गई है और वो डॉक्टर असगर अली साहब वो तो दुनिया में हैं ही नहीं। जब हमारे सोर्सेज ने पता किया तो टाउनशिप लाहौर की ये फैमिली है और डॉक्टर असगर अली साहब जो कि रिटायर्ड डॉक्टर हैं वो वहां पे मौजूद हैं। इसकी वालदा के साथ इसकी बातचीत होती थी। अब ये कहानी शुरू कहां से हुई? ये कहानी शुरू हुई है आज से अप्रोक्सीमेटली कोई 7 साल पहले, जब ये जो हुमैरा असगर अली मॉडल व अदाकारा हैं, इसने जब घर में ये बात की कि मैं अपना कैरियर एज अ मॉडल और एज अ एक्ट्रेस बनाना चाहती हूं। तो ये जो फैमिली है ये अ लिटिल बिट वो रिलीजियस सी फैमिली है। जब हमारे सोर्सेज ने पता किया तो डॉक्टर असगर अली साहब जो हैं वो खौफ खुदा रखने वाले एक इंसान है। तो उसने अपनी बेटी को कहा कि आप पढ़ी लिखी हो तो आप कोई और प्रोफेशन सिलेक्ट करो। लेकिन ये लड़की बजिद थी, इसने कहा कि मैंने इसी प्रोफेशन में नाम बनाना है। अपने घर से लड़ने के बाद फिर ये कराची शिफ्ट हो गई, लाहौर से कराची शिफ्ट हो गई। तो इसके जो भाई और बाप थे वो इससे बात नहीं करते थे, लेकिन इसकी वालदा के साथ इसकी गुफ्तो शुनीद होती रहती थी। अगर हम इसका जो आखिरी इंटरव्यू है वो भी देखें तो ये उसमें वाज़े तौर पे बता रही है कि मेरे पेरेंट्स नाराज हो गए थे, फिर बाद में मैंने उनको मना लिया और मनाने के बाद दोबारा फिर मैं उनसे बातचीत करती रहती हूँ। मेरे वालिद जो हैं वो परेशान रहते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक सवालिया निशान, अगर ये अपनी फैमिली के साथ बातचीत कर रही थी तो पूरा 1 साल कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। जो सोशल सर्कल था इसका, उनमें से भी किसी ने ये नहीं कहा कि यार हुमैरा कहां चली गई। ये कहानी असल में थी क्या? ये बड़े सवालिया निशानात हैं। ये केस इतना सिंपल है नहीं जितना ये लग रहा है। अब एक जो इसके जो साथ वाले जो इसके सराउंडिंग में इसके जो नेबर्स हैं, जब हमने उनसे पता किया तो उन्होंने ये बताया कि ये जो हुमैरा असगर अली है इसके फ्लैट पे कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती थी। ना तो यहाँ पे कोई पार्टी होती थी, ना ही यहाँ पे कोई आता जाता था, बल्कि ये अकेली यहाँ पे रहती थी। फिर जब हमारे सोर्सेज ने पता करवाया तो ये अमूमन जो है हुमैरा असगर अली, ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो बड़ी पार्टीज होती हैं उसमें इसका आना जाना था कराची में, और दोस्तों के साथ ये जाती थी, वापिस आती थी। लेकिन ये जो इसकी लाश है इसने कई सवालिया निशानात छोड़े। अब मसला हुआ कहां पे? अब जिस तरह ये कहानी बताई जा रही है
کہ جی وہ جو مالک مکان تھا وہ کورٹ میں گیا، پھر اس کے بعد پولیس آئی، انہوں نے دروازہ نوک کیا، نہیں وہاں سے اندر سے کوئی جواب آیا، پھر دروازہ توڑا گیا۔ جب پولیس اندر گئی تو تعفن زدہ جو لاش تھی وہ وہاں پہ موجود تھی۔ پہلے کہا گیا کہ 1 مہینہ پرانی لاش ہے، لیکن جب پھر انویسٹیگیشنز کی گئیں تو پتا چلا کہ اپروکسیمیٹلی 1 سال پرانی یہ لاش ہے، 1 سال پرانی، اور 1 سال تک لاش کمرے میں تھی، کمرہ بند تھا، کوئی کانٹیکٹ نہیں، کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ پھر اس کے بعد جب لاش مل گئی تو گھر والوں سے جب رابطہ کیا گیا، جب رابطہ ہوا تو پیرنٹس نے پہلے ٹوٹلی ڈینائی کر دیا، انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور آپ اس کو کیا کریں کہ آپ اس کو چاہے دفنا دیں، ہم اس کی لاش لینے کے لیے کراچی نہیں جا رہے۔ ہمارے سورسز نے جب پتہ چلایا تو اس کے جو بھائی ہیں جب اس تک ایکسیس کی، اور پھر اس کی ایک بہن ہے، اور بہن کا جو خامد ہے اس نے بالآخر یہ حامی بھری کہ میں اس کی تدفین کا کوئی انتظامات کرتا ہوں، لیکن پھر دوبارہ فیملی کی طرف سے جب پریشر پڑا تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر کل جو اداکارہ سونیا حسین ہے اس نے کہا کہ جی میں اگر 1 دن تک اس کی ڈیڈ باڈی کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا تو میں اس کی ڈیڈ باڈی کو جو آخری اس کی رسومات ہے ان کو میں سر انجام دوں گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہانی کی اصل جو صورتحال ہے اس کی جانب آتے ہیں۔ اب ناظرین ہوا کیا، میں آپ کو جو ڈاکٹر ہے جس نے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی ہے، ابھی رپورٹ آئی نہیں ہے، لیکن جب ہماری اس سے بات ہوئی تو وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو حمیرہ اصغر علی ہے یہ پارٹیز میں جس طرح وہ ایڈکشنز ہوتی ہیں یا منشیات کا استعمال ہوتا ہے یہ کرتی تھی، اور کرنے کے بعد یہ اس رات بھی جس رات اس کی موت واقع ہوئی ہے یہ اپنے فرینڈز کے ساتھ پارٹی کر کے آئی ہے، اور پارٹی کر کے آنے کے بعد اس کی باڈی میں جو ڈرگز تھے وہ جو ریکوائرڈ کانٹینٹ ہوتی ہے یا جو ایکسٹریم کانٹینٹ ہوتا ہے یہ اس سے بہت زیادہ تھی۔ یہ آ کے لیٹی ہے، اور پھر لیٹنے کے بعد اس کے بعد یہ سوئے ہوئے ہی یہ اپنی جان کی بازی ہار گئی، اور ہارنے کے بعد لوگ اس سے اتنے ناراض تھے، اس کی فیملی والے بھی اتنے ناراض تھے، اس نے فون نہیں گیا تو انہوں نے اس کو کانٹیکٹ نہیں کیا۔ مالک مکان کا رویہ جو ہے وہ مشکوک ہے یہاں پہ۔ پھر وہ جو آخری میسیج ہے یا آخری کال ہے وہ اس ٹیکسی ڈرائیور کی ہے جس کے ساتھ یہ واپس آئی ہے۔ اب وہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے اس کو بھی ایکسیس کیا جا رہا ہے، اور ود ان فیو ڈیز جب ہم نے اپنے سورسز سے پتہ کیا اور جب ہم سندھ پولیس کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے ابھی تک وہ ملا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اچنبے کی بات ہے، جب ٹیکسی ڈرائیور ملے گا تو اصل کہانی تب کھلے گی کہ آیا کہ کیا اس کا مرڈر ہوا، کیا وہ ٹیکسی ڈرائیور تو اس کے مرڈر میں انوالو نہیں ہے۔ یہ بھی ایک رخ ہے انویسٹیگیشن کا۔ جب ہماری وہاں پہ ایس پی انویسٹیگیشن سے جب بات ہوئی تو اس نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اس کو بھی شامل تفتیش کیا ہوا ہے، مالک مکان کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، کیونکہ یہ چیز ڈاؤٹ فل ہے کہ 1 سال تک آپ کا کرایہ نہیں آتا، بجلی کا بل کٹ گیا تو مالک مکان کو پتہ ہی نہیں، اور مالک مکان بھی کوئی اوورسیز پاکستانی نہیں ہے، کراچی میں موجود ہے۔ تو ناظرین یہ وہ سوالیہ نشانات ہیں جو کہ حمیرہ اصغر علی کی موت سے جڑے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ موت واقعہ ہو گئی، اور میں نے جتنے بھی فیکٹس تھے وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ہمارا رویہ باحثیت معاشرہ۔ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، اس نے کہا جی لڑکا اگر سگریٹ پیے تو اس کے گردے خراب ہوتے ہیں، اور اگر لڑکی سگریٹ پیے تو اس کا کریکٹر خراب ہوتا ہے۔ فیملی میں کوئی لڑکا یہ کہہ دے کہ میں نے ماڈلنگ، سنگنگ یا اداکاری کرنی ہے تو ساری فیملی خوش ہوتی ہے، لیکن اگر لڑکی یہی ڈیمانڈ کر دے تو ساری کی ساری فیملی پریشان ہو جاتی ہے کہ یار ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ناظرین قندیل بلوچ کا ایک کیس ہے، اس کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ وہ قندیل بلوچ ایک بیکورڈ ایریا سے ڈی جی خان سے یہاں پہ پنجاب میں آئی، اس نے آ کے یہاں سے نام کمایا، پیسہ کمایا، اپنے گھر والوں کو سپورٹ کیا، وہ ٹھیک تھی، لیکن جب اس نے پیسے دینے بند کر دیے تو اس کے گھر والوں کی جو غیرت تھی وہ جاگی، اور اس کے بھائی نے اس کو قتل کر دیا۔ ناظرین سیم کیس جو ہے وہ عموماً پاکستان کی سوسائٹی میں پایا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک وہ جو ٹک ٹاکر تھی اسلام آباد میں ہزارہ کمیونٹی سے، وہ بچی، اس کا مرڈر ہوا۔ ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے ایک لڑکی جو 14 سالہ لڑکی ہے، اس کے باپ نے اس کو ٹک ٹاک بنانے سے منع کیا، وہ کہا کہ اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دو، لیکن اس نے ڈیلیٹ نہیں کیا تو اس کے باپ نے اس کو گولی مار دی۔ ناظرین یہ ساری کی ساری جو ہماری غیرت ہے یہ لڑکی کے نام پہ ہی کیوں جاگتی ہے؟ کسی لڑکے کے نام پہ نہیں جاگتی۔ لڑکا گھر سے لڑکی بھگا کے لے جائے
تو واپس آ جائے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, وہ نشہ کرنے پہ لگ جائے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, لڑکا جتنی بھی لڑکے میں برائیاں پائی جاتی ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن لڑکی کے معاملے میں ہم بڑی ڈنڈی مارتے ہیں. لڑکے کا سوشل سرکل ہے, دوستوں سے باتیں کرتا ہے, لڑکی کسی دوست سے بات کرے گی تو ہمیں کیا ہو جاتا ہے, ایک دم سے ہم لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں. تو یہ سوچنے والی ہماری سوسائٹی کے لیے بات ہے. نمبر 2, دوسری بات, یہ جو سوشل میڈیا 6 لاکھ فالوورز ہیں اس کے, فیس بک پہ بھی اور انسٹاگرام پہ بھی, لیکن آپ یہ امیجن کریں کہ 1 سال ہو گیا موت کو اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. خدا را اپنے ساتھ کم از کم کوئی ایسا ہمراز ایک دوست تو ضرور رکھیں جو آپ اگر اس کو 10 منٹ 20 منٹ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 2 دن اگر آپ کو اس کو میسج نہ جائے تو اس کو پریشانی ہو کہ یار میرا دوست کس حال میں ہے, مجھے اس کا پتہ کرنا چاہیے. اور وہ دوست جن کے دوست زندہ ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ زندہ لوگوں سے محبت کریں, ان کے دکھ سکھ میں ان کا حال چال پوچھیں. اور بہن بھائیوں سے کبھی بچپن میں اس کے بہن بھائیوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں ایک دن ایسی لڑائی میں بدل جائیں گی کہ یہ 1 سال تک ہمیں فون نہیں کرے گی اور ہم اس کا حال چال ہی نہیں پوچھیں گے. ظلم کی انتہا ہے, بے حسی کی انتہا ہے. ناظرین, جس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, پھر جیسے ہی واقعہ ہوا سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ ہوئی تو وہ جتنے بھی وہ شتونگڑے ہیں ان سب نے اپنی اپنی جو صندوقڑیاں ہیں وہ سنبھال لی. کسی نے کہا کہ نشے میں مر گئی, کسی نے کہا مرڈر کر دیا, جھوٹی کہانیاں, باپ مر گیا, باپ زندہ ہے, صرف اور صرف ریٹنگ کے چکر میں, ویوز کے چکر میں. اور ناظرین, میں نے فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں, انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اور اوپن انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اور آخری خبریں آنے تک اس کی جو آخری رسومات ہیں وہ ادا کی جا رہی ہیں, سپرد خاک ہو گئی ہے. لیکن ناظرین, ہمیں جو لوگ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ان کے نیگیٹو پہلو تو نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن پازیٹیو پہلو دکھائی نہیں دیتے. یہی حمیرہ اصغر, اگر ہم اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جائیں تو یہ جو بے سہارا معذور بچے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ایفرٹس کر رہی تھی. اور جب ہم نے سورسز سے پتہ کیا تو یہ آف اینڈ ڈاؤن ان کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرتی تھی, اپنے گھر والوں کو بھی یہ سپورٹ کر رہی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ بے حسی دیکھیں کہ 1 سال تک لاش کمرے میں پڑی رہی اور اس کو کوئی نہ ہی تو پہچاننے والا تھا, نہ ہی کوئی اس کو کانٹیکٹ کرنے والا تھا, نہ اس کو کوئی ملنے والا تھا. انویسٹیگیشنز نیئر ٹو کمپلیشن ہے. ود ان اے فیو ڈیز جو ایکچوئل سٹوری ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی. لیکن جو بھی ہوا انتہائی دردناک, قربناک اور معاشرے کی جو بے حسی ہے اس کی یہ منہ بولتی تصویر ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اپنے بہن بھائیوں سے, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, دونوں کو ایکول ٹریٹ کریں. بہن ہو یا بھائی ہو, دونوں کو ایکول ٹریٹ کریں. اور میری بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے اور ان سوشل میڈیا یوز کرنے والی جنریشن سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را زندہ لوگوں سے بھی بات کریں. کہیں یہ نہ ہو کہ اسی طرح سے کہ 1 مہینے بعد گلی سڑی لاش نکلے اور پھر ہمیں جا کے پتہ چلے کہ یار وہ تو دنیا چھوڑ گیا. اس دعا کے ساتھ کہ ہم جو رشتے ہیں ان کو نبھانے میں کامیاب ہو جائیں, اپنوں پیاروں کا خیال کریں اور اپنے پیاروں میں پیار بانٹیں, محبت بانٹیں. موبائل رکھ دیں 2-4 گھنٹے اور اپنے پیاروں کو آج ہی ابھی یہ میرا پروگرام دیکھنے کے بعد جتنے بھی میرے دوست دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں, جتنے میرے فالوورز ہیں, سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آج اپنے پیاروں کو 1 مرتبہ میسج کریں, کال کریں, ان کا حال چال پوچھیں. یار 2-4 منٹ کسی سے بات کر لینے سے کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب فرماتے تھے کہ یہ جو جنریشن ہے ہر نوجوان کو ایک کندھا چاہیے جس پہ سر رکھ کے وہ 10-15 منٹ رو سکے, اپنے غم اپنے دکھ کسی کو سنا سکے, اپنا بوجھ ہلکا کر سکے. میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے آپ کے کسی پیارے کی جان بچ جائے, آپ کے کسی بہن بھائی کی جان بچ جائے, اس کا کوئی دکھ ہلکا ہو جائے. تو کائنڈلی اپنے پیاروں کو ٹائم دیں. یہ نہ ہو کہ ہم اسی موبائل کے چکر میں پڑے رہیں اور پھر ہمیں اسی موبائل پہ میسج آئے کہ وہ تو دنیا چھوڑ کے چلا گیا, وہ تو دنیا چھوڑ کے چلی گئی. تو یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے, کریں سوشل میڈیا استعمال کریں لیکن خدا را رحم کریں. ناظرین, پروگرام میں نے آپ تک پہنچایا. اگر آپ کے پاس حمیرہ اصغر کے حوالے سے کوئی بھی ویلڈ انفارمیشن ہے تو نیچے آپ کمنٹ میں ہمیں شیئر کر سکتے ہیں. ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی انفارمیشنز کے لیے ہمیں فالو کر لیں. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.